नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके घरों में खैरियत होगी, आपके वालिदैन, आपकी औलादें, आपके रिश्तेदार, जानने वाले, निस्बत वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तआला सबको अल्लाह करीम अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का मौजू इंतहाई अहम है, बिलखुसूस नौजवान नस्ल के लिए, तलबा और तालिबात के लिए ये मौजू बहुत अहमियत का हामिल है। और उसकी वजह यह है कि काफ़ी दिनों से एक तो मैं सोच रहा था, मेरा तफक्कुर, मेरा मुशाहिदा जारी रहता है। बिलअमूम मेरी बचपन से एक आदत डेवलप हो गई है कि मैं पैदल चलते हुए बहुत सोचता हूँ, टेरेस पे कभी बैठ जाऊँ तो बहुत सोचता हूँ, सफ़र कर रहा हूँ 4-5 घंटे का सफ़र हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जहन को आज़ाद छोड़ देता हूँ और मेरा जहन जो है वो फिर मुख्तलिफ जगहों पे घूमता रहता है। क्योंकि जिस टूल का जो काम है उसे वो काम करना चाहिए, और अगर उसकी आदत डेवलप हो जाए तो वो मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आप अपने आप को आदी ना करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम मिसफिट हो जाते हैं। जैसे अगर आप अपने जिस्म को आदी ना करें तो वो सुस्त होता जाएगा, लेकिन अगर आपके जिस्म को काम करने की आदत पड़ जाए तो फिर आपको काम करने का नशा हो जाएगा। आप अगर नकम्मे होने की राह पर चलें तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको काम करने की आदत है। तो इस जिस्म को हम जिस तरह ढाल लें, इंसान की तबीयत भी ऐसी होती है, तबीयत तबाह, यानी आपकी जो फिजिक है वो मेटाफिजिक हो या आपकी वैसे फिजिकल वर्ड हो, तो सांचे बनते चले जाते हैं, स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। जैसे मैंने आपको कई दफा मिसाल दी है पगडंडियों की। पगडंडियां वहीं पे बनती हैं जहां पहले एक दफा कोई गुजरता है, फिर दूसरा गुजरता है, फिर इंसान मुसलसल गुजरते रहते हैं उन पगडंडियों से और रास्ता बनता चला जाता है। पानी जहां जहां से बहता है वहां रास्ते बन जाते हैं। हवाएं जिस रुख पे चलती हैं, दरख्तों के पत्ते या शाखें उसी रुख पे होना शुरू हो जाती हैं। फिर अगर आप मुड़ के देखें माजी में तो लावा निकलता जमीन से निकला करता था। समुंदर जहां जहां से गुजरता है वहां अपने निशान छोड़ के चला जाता है। तो इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर कुछ पैटर्न्स बना लेने चाहिए, सेहतमंद पैटर्न, ताकि उसकी जिंदगी जो है वो उस ढब पे चलना शुरू हो जाए। लेकिन इससे पहले कि हम मौजू की तरफ आए, 1-2 मिनट गपशप लगा लें। मेरे पास गरम गरम चाय है, मैं इसके 2-4 स्टेप ले लेता हूँ और फिर हम मौजू की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग सुनाइए, घरों में सब खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिलाल, हुनैन खान, कैसे हैं आप लोग? 2-4 घूंट मैंने कहा गरम गरम भर लूं ताकि गला जो है वो तर हो जाए, और फिर हम इंशाल्लाह ताला। आवाज ठीक है? वीडियो की स्ट्रीम ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? वालेकुम अस्सलाम रिफत बीबी। राना रोशन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रोशान, नूर, कैसे हैं? रिजवान शेख, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आदिल मुस्तफ़ा, वालेकुम अस्सलाम। अली फवाद रजा, वालेकुम अस्सलाम। सैयद एहसन अली गिलानी, हमजा महराज, मोहम्मद हमजा महराज, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। और कौन कौन है जी? आवाज ठीक है? हुनैन खान, ओके, सब कुछ ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उज़ैर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल ठीक हूँ उज़ैर। हुनैन खान, बिल्कुल ठीक ठाक, ताज़ा दम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मार्च की 24 तारीख है। सुबह हमारा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सेल फोन सर्विस बंद रहेगी गालिबन 2 बजे तक। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं आपको, क्योंकि ये बड़ा ड्यू था और ये आपका हिस्सा है, आपकी अमानत है। तो जो आपकी अमानत है, आपका हिस्सा है, वो आप तक पहुंच जाना चाहिए वक्त पे। हाँ, काफी बारिशें हो गई कल और परसों भी, 2 दिन लगातार बारिश। हुनैन खान, बड़ा खूबसूरत फलसफा है बारिश का भी। मैं कल परसों रात को भी बड़ी जोर की थी, मैंने 2 क्लिप भी लगाए थे। अगर आप, मैं चूंकि यहाँ इस्लामाबाद में हूँ और इस वक्त मैं किसान नहीं हूँ, काश्तकार नहीं हूँ, तो मैं एक आम इंसान, जॉब करने वाला फ्रीलांसर। तो चाय मेरे हाथ में थी, बड़े जोर से बारिश हो रही थी और मेरा जहन जो था वो उन किसानों की तरफ गया हुआ था।
اب میں جس جگہ پہ تھا وہاں میں انجوائے کرتا ہوں، میرے درخت تھے، بڑے خوبصورت خوشبو کا ماحول بنا ہوا تھا، تر و تازگی تھی، پاکیزگی تھی، لیکن عین اسی لمحے میں جب کسی جگہ پہ پکوڑے بن رہے تھے مجھے خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ ہم شہر میں جو اربن لائف ہے اس کا سٹائل اور ہے، وہاں پہ بارش کو انجوائے کیا جاتا ہے، وہاں زندگی جو ہے وہ بارش کے بارے میں شعر تلاش کرتی ہے، ہم ایسے گانے سننا چاہتے ہیں بارش سے متعلقہ، ہم ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمارا وہ جو لذت ہے ایستھیٹک وہ برقرار رہے، لیکن عین انہی لمحوں میں کہیں نہ کہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ یا اللہ اتنا طوفان نہ بھیج کہ ہماری جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت بارشیں آتی ہیں، تو اگر کوئی شہر میں انجوائے کر رہا ہے تو آپ اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، وہ اس کا لائف سٹائل ہے، وہاں پہ اس کو وہ چیز رحمت ہی نظر آ رہی ہے، اور باران رحمت ہی ہوتا ہے۔ جو کسان ہے جس کی محنت پکی ہوئی ہے، اس کو چونکہ اپنی محنت کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، ان کے لیے صرف اتنا یہ پیکج ہے کہ آپ لوگ دعائیں کیا کریں اللہ سے، اللہ بہتر سمجھتے ہیں کب کتنی بارش کس جگہ میں بھیجنی ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو یہاں سوشل میڈیا پہ ایک سٹائل بن گیا ہوا ہے کہ اگلے کی سچویشن کو سمجھے بغیر وہاں پہ فتوے لگا دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کسانوں کا کتنا نقصان ہو گیا۔ ٹرو، کسانوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن سب کسانوں کا نہیں ہوتا۔ کسان جب اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پھر اللہ کو بہتر پتا ہے، وہ رحیم اور کریم ذات ہے، وہ کسی کی محنت کو اس طرح ضائع نہیں کرتے، یہ یاد رکھیے۔ اگر اس کا تعلق ہوتا نا کہیں بالکل انسانوں کی محنت سے تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی۔ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ بارش ہو، طوفان ہو، جیسے زلزلے ہمیں بہت عجیب لگتے ہیں، لیکن زلزلے زمین کے لیے بہت صحت مند بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری نئی جھیلیں بن رہی ہوتی ہیں، بہت ساری زمین کو نئے روپ مل رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان جب اپنے حساب سے سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے نا اس وقت اس کے خلاف ہے، اس لیے ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھا کریں کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ مثلا یہی کسان جو اس بات پہ شکوہ کر سکتے ہیں، ویسے کسان نہیں کرتے، جن کا مٹی سے تعلق ہے وہ نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے یہ اللہ کے رنگ ہے، چونکہ اسی اللہ کے سامنے انہوں نے مسجدوں میں دعائیں کی ہوتی ہیں، جب بارشیں نہیں ہوتی وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے چاول کی فصل آپ نے کاشت کی ہے اور بارش نہیں ہو رہی، تو آپ اندازہ لگائیں کتنی منتیں مانی جاتی ہیں، کتنے نوافل ادا کیے جاتے ہیں کہ یا اللہ بارش عطا کر، مولوی صاحب سے ریکویسٹ کی جا رہی ہوتی ہے، پیر صاحب کو کہا جا رہا ہوتا ہے، پوری قوم بعض اوقات نماز استسقاء ادا کرتی ہے کہ بارشیں ہوں۔ تو بارشیں جب نہیں ہوتی تو بھی ہم دعا کرتے ہیں، بارشیں بہت ہونے لگ جائیں تو بھی ہم دعا کرتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں ہم اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں۔ تو جن خطوں میں اس وقت خشک سالی ہے، خشک سالی جس کو انگریزی میں ڈراؤٹ کہا جاتا ہے، یا ڈراٹ، DROUGHT، چلے یہیں سے ہم موضوع میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو تھوڑا سا فطری موسموں کا، چونکہ حنین خان نے بھی ذکر کر دیا اور آج کا موضوع لکیلی اسی طرف ہی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جسٹ گیو می کپل سیکنڈز، میں ایک سپ لگا لوں تو پھر واپس آتے ہیں۔ یہ جو موسم ہے نا اللہ تعالیٰ کے، یہ سارے موسم اس کے ہیں۔ ڈراٹ یا ڈراؤٹ اس کو اردو میں خشک سالی کہا جاتا ہے۔ خشک سالی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے بادل بھی نہ بن رہے ہوں، یعنی ویپرائزیشن کا پروسیس نہ ہو رہا ہو، بارشیں بھی نہ ہو رہی ہوں، تو زمین کا جو زیر زمین پانی کے ذخائر ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو نباتات ہے، نباتات کی فیلڈ جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اب جب زمین کے اوپر گھاس، جڑی بوٹیاں نہیں اگتی، فصلیں نہیں اگتی، تو جانور کیا کھائیں گے؟ جانوروں کی تو خوراک یہ ہے۔ تو نباتات یعنی جمادات متاثر ہوئے، جو بالکل نچلی سطح پہ آپ کی مٹی، آپ کی چٹانیں، پتھر وغیرہ، چونکہ بارش ہو ہی نہیں رہی۔ تو ایک خشک سالی کا یہ بڑا انتہا پسند مزاج ہے فطرت کا کہ بارشیں بھی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی نیچرل پروسیس نہیں چل رہا، تو پودے جو ہیں وہ نہیں اگیں گے، جانور مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب پودے اور جانور نہیں ہوں گے کسی خطے میں تو مجھے بتائیے کہ انسان کیا کھائے گا؟ انسان کی زندگی کس طرف جائے گی؟ گوشت اس کو نہیں مل رہا، اس کو فروٹ نہیں مل رہا، سبزیاں نہیں مل رہی، پھر اس کو پینے کے لیے پانی، چونکہ واٹر از گڈ ریگولیٹر، جو زندگی کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ ریگولیشن نہیں آئے گی آپ کی زندگی میں، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس خشک سالی کی وجہ سے جو جان ہے زندگی، اس کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔
تو یہ بھی ایک قسم کا فطرت کا سلوک ہے، رویہ ہے، جس میں بڑی انتہا پسندی ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ اس کی دوسری انتہا ہے، یعنی یہ جو خشک سالی ہے نا، خشک سالی آپ کے فیمن کو، جس کو انگریزی میں فامن کہا جاتا ہے، FAMINE، عرف عام میں جیسے اردو میں آپ اس کو قحط کہتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، یعنی انسان کو اس کے نیوٹرینٹس نہیں مل رہے، اس کو غذائیت نہیں مل رہی، غذا بھی نہیں، غذائیت بھی ختم ہو گئی۔ تو بعض اوقات غذا ملتی ہے لیکن نقلی اور جعلی اور 2 نمبر غذا کی وجہ سے غذائیت کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، جو کسی خوراک میں نیوٹرینٹس ہونے چاہیے وہ نہیں ملتے، تو اس سے قحط کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تاریخ میں فطرت جو ہے وہ ہمیں خشک سالی سے بھی گزار چکی ہے، یہ انتہائیں ہیں، خشک سالی اور قحط یہ انتہائیں ہیں۔ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ایک ہوتا ہے جس کو آپ فلڈ کہتے ہیں، سیلاب، کہ اتنی بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اتنی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں کہ زیر زمین پانی کے ذخائر لبریز ہو گئے، ندی نالے بہہ اٹھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو سٹرکچر ہیں، ہماری جو بلڈنگز ہیں، یعنی ہمارے جب سیلاب آتا ہے تو کیا ہوگا، ہماری جو کھڑی فصلیں ہیں وہ بہہ جاتی ہیں، ہمارا گھاس پھوس تباہ ہو جائے گا، ہمارے جانور بہہ جاتے ہیں، یا اگر پانی گزر بھی جائے تو وہ اس قابل نہیں رہتی فصلیں کہ اس کو ہم کاٹ سکیں، اس میں سے بیج نکال سکیں یا جانوروں کو دے سکیں۔ تو سیلاب کی صورت میں بھی بہت خطرات ہوتے ہیں جب تک سیلاب رہتا ہے۔ تو یہ دونوں انتہائیں جو ہے نا، یہ موسموں کی انتہائیں، یہ فطرت کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، لیکن ہم جو گزر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی ظلم نہیں کرتی، یہ یاد رکھیے۔ جس خطے کے لوگ مینیجر اچھے نہیں ہوتے، بیڈ مینج کرتے ہیں، فطرت کے قوانین کو سمجھے بغیر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ مثلا فطرت نے نیچرل آرڈر کی بات کی ہے، موسم ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے جب سے زمین ہے، زلزلے آتے رہے ہیں، آتش فشاں آتے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سیلاب آتے رہے، خشک سالیاں، آئس ایج کے اپنی کہانیاں سنی ہوئی ہیں۔ تو یہ پھیر ہے وقت کا، یہ چلتا رہتا ہے۔ جو قومیں سمندروں کے کنارے آباد تھیں، یا جن قوموں کو آئی لینڈز کے اوپر جو بنی ہوئی ہیں، ساری طرف سمندر ہے، انہوں نے وہاں رہنے کے گر سیکھ لیے۔ کچھ لوگوں نے صحرا میں گر سیکھ لیے، لوگوں نے جنگلوں میں رہنے کا، جیسے بنگلہ دیش میں آپ چلیں تو پانی پانی زیادہ تر، اور وہاں پہ انہوں نے مینج کر لیا ہے۔ تو جن قوموں نے اچھی مینجمنٹ کر لی ہے نا، وہ فطرت کے ان انتہا پسند رویوں کو بھی ماڈریٹ انداز میں قابو کر لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے، وہ جو ان کا خواب تھا 7 سال تک کس طریقے سے قحط رہے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے مینجمنٹ کی، غلے کی، اتنی خوبصورت مینجمنٹ کی کہ مختلف علاقوں کے لوگ جو بیڈ مینیجر تھے وہ یہاں سے آ کے گڈ مینیجر سے گندم خریدتے تھے یا اناج وغیرہ جو بھی تھا اس دور میں۔ ٹھیک ہے، ہماری جو بیڈ مینجمنٹ ہے، جیسے یہیں سے میں موسموں کا ایک اور آپ کو اسٹوڈنٹس کی نالج میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، انفارمیشن میں ویسے نیٹ بھرا ہوا ہے اس چیز پہ، آپ اکثر خبریں سنتے ہوں گے، لیکن آپ اس ٹاپک کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ جو پچھلے 2-4 سال پہلے بھی بڑا زور کا طوفان آیا تھا امریکہ میں بھی، ٹراپیکل سٹارمز آپ ان کو کہہ لیں، سمندری طوفان آتے ہیں، وہ 3 نام ہم نے اکثر سنے ہوئے ہیں اور وہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ ٹراپیکل سٹارم ہی ہوتا ہے جس میں ہریکین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہریکینز، پھر اس میں ٹائفونز ہوتے ہیں اور سائیکلونز ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے نام تبدیل ہو جاتا ہے، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ جیسے ٹورنیڈو، آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا، ٹورنیڈوز کیا کہتے ہیں اس کو ہماری پنجابی زبان میں؟ واورولا۔ وہ ہوا کا، یعنی گرم اور سرد ہوائیں ملتی ہیں اور وہ ایک دم سے آتا ہے، سڈن ڈیتھ ہوتی ہے اس کی، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا اور ایک دم سے جناب آ گیا اس چیز میں۔ تو اس سے بھی ٹورنیڈو جو ہے وہ بھی فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ آ سکتا ہے۔ بالعموم امریکہ بڑا مشہور ہے ٹورنیڈوز کے حوالے سے۔ یہی چیز جب کیفیت آتی ہے نا، گرم اور سرد پانی جب ملتا ہے سمندر میں تو ہریکینز پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ان کی فریکوینسی ہے کہ کس کیٹیگری کا وہ طوفان ہے، اس کا پورا آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں ہوائی تک یہ جو پوری پٹی ہے، وہاں پہ اس سمندری طوفان کو ہریکین کہا جاتا ہے۔ یہی طوفان جب آ جاتا ہے نا فلپائن کی طرف، چائنا، ساؤتھ کوریا، آپ سمجھ لیں، اس میں اس کا نام ٹائفون ہو جاتا ہے، TYPHOON۔ یہی طوفان یہ بحیرہ ہند کی طرف جب آتا ہے تو یہاں پہ اس کو سائیکلون جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، سائیکلون۔ تو
بیسیکلی یہ بھی انتہا پسند رویے ہے. دراصل آپ کے سامنے 3-4 چیزیں ہیں. صحرا ہے، صحرا کی ایک اپنی انتہا ہے، اس کی اپنی عاجزی ہے، اس کا اپنا اعتدال ہے. یہ اس سے میں جوڑوں گا ساتھ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس لیے آپ اس کو غور سے ذرا اپنا ویژولائز کر لیں کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں. سمندر یعنی صحرا کی الگ مخلوق ہے، اس کا مزاج الگ ہے، اس کا اسلوب الگ ہے، اس کے سانچے مختلف ہیں. سمندر سمندری مخلوق الگ ہے، اس کے طوفان الگ ہیں، اس کی انتہائیں افراد و تفرید اس کی الگ ہے، اس کا معتدل مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس سے جڑی ہوئی زندگی کی حقیقتیں مختلف ہیں، اس کا برتاؤ، اس کا مزاج، اس کا کردار ڈیفرنٹ ہے. جنگل میں چلے جائیں تو جنگل کی افراد و تفرید الگ ہے. جنگلوں میں بھی بعض اوقات وائلڈ فائر آپ نے سنا ہوگا، اکثر ایک دم سے آگ بھڑک اٹھتی ہے. جنگلوں کی صبح و شام الگ ہے، وہاں زندگی کا رنگ ڈھنگ الگ ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں کی زندگی مختلف ہو جاتی ہے. ہم جو میدانی علاقوں میں بیٹھے ہیں، ہم سیلاب سہتے ہیں، خشک سالی سہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سہتے ہیں ہم. تو ہر جگہ پہ جہاں انسان ہوتا ہے، اس کیفیت کی روح سے وہ مذہب کا ایک ترجمہ کرتا ہے، اس کیفیت کی روح سے وہ خدا کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو جس کیفیت میں ہوتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ وہ اس موسم کا ترجمہ کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے. ہم چونکہ اسی وقت عین اسی لمحے میں کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی کیفیت کے ساتھ فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ دوسرا کسی خاص کیفیت میں ہوگا. جیسے پروین شاکر کا میں اکثر شعر آپ کو سناتا ہوں کہ آج میں پریشان ہوں تو یوں لگتا ہے آج مہتاب کا چہرہ بھی ہے اترا اترا. یا شاید جان نثار اختر کا ایک شعر تھا کہ ہر چیز کائنات کی لبریز یاس ہے، دل کیا اداس ہے کہ زمانہ اداس ہے. تو آپ کا جو ذاتی کیفیت ہے نا، جو آپ کی پرسنالٹی کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کا مزاج، آپ کا برتاؤ، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ باہر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جو انسان اندر سے مایوس ہو جائے وہ ہر جگہ پہ نیگیٹیوٹی تلاش کرے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک منفیت ہے، اس کا اندر سے موسم بدلی ہو گیا ہے. ایک بندے کی آنکھوں کے اندر ہی پیلاہٹیں اتر آئیں، اس کی اپنی آنکھوں میں پیلاہٹیں اتر آئیں. جیسے آپ بخار ہو جاتا ہے، میں کئی دفعہ مثال کوٹ کر چکا ہوں، تو بخار میں ہر چیز عجیب بدی سی لگتی ہے، بد مزہ سی، کرکرا سا ہو جاتا ہے، مزہ نہ کوئی لذیذ سے لذیذ چیز کی وہ لذت نہیں رہتی. اس لذت کا قصور نہیں جو خارجی سطح پہ موجود تھی، لیکن اس معیار کا قصور ہے جو آپ کے اندر تبدیل ہو گیا ہے. تو میں اگر کسان ہوں اور میری فصل پکی ہوئی ہے تو میں بارش نہیں چاہتا، میں بارش نہیں چاہتا. لیکن میں اگر کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں مجھے بارش درکار ہے، میں ٹیرس پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے ایک درخت ہے جس کے اوپر مٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بارش ہو تاکہ یہ دھل کر نکھر جائے. یا یوں سمجھ لیں کہ اگر میرا بزنس بارش سے متعلقہ ہے تو میں یہ دعا کروں گا کہ بارش ہو. آپ ایک ملاح ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بارش ہو، پانی ہو، دریاؤں میں میری کشتی چلتی رہے. تو آپ مچھیرے ہیں، فشر مین، آپ کو مچھلیاں چاہیے، تو آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ بارشیں ہوتی رہیں، نظام چلتا رہے. تو اگر آپ کا بزنس بارش کے ساتھ چلے گا تو آپ اسی اللہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا بزنس بارش کے ہونے کی وجہ سے رکتا ہے تو آپ دعا کریں گے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، مالک میری دہاڑی جو ہے نا رک رہی ہے. تو مالک کو سب پتہ ہے. ہم اصل میں نا استاد محترم واسف باسفا کے الفاظ میں ہم اللہ کے نا ایڈوائزر بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کیے بغیر، یعنی یہ سمجھے بغیر کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اور اپنی مرضی کو اس پر قربان نہیں کرتے، اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مرضی یہ ہے لہٰذا آپ ہماری مرضی کے مطابق یہ کر دیں. نہیں، اللہ نے ایز اے ہول چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جو ساری دنیا کے مفاد عامہ کے لیے موسموں کا پھیر بنتا رہتا ہے. جیسے ہر سال اربوں ڈالر کا پانی پاکستان پہ اترتا ہے. یہ بھی پچھلے 2 دن کی بارش میں دیکھ رہا تھا، اتنا پانی، صرف اسلام آباد کی مثال دے رہا ہوں، اتنا خوبصورت پانی، میٹھا. یہ میٹھا پانی پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سمندر، آپ دیکھیں کتنا کھارا پانی ہوتا ہے. آپ کا کبھی واسطہ نہیں، میں نے تو چونکہ چکھ کے دیکھے ہوئے ہیں کئی دفعہ اس کو، وہ پیا نہیں جاتا، اس کو بڑا پروسیس کرنا پڑتا ہے. تو جو قومیں سمندروں کے ارد گرد تھیں انہوں نے پلانٹس لگا لیے اس کھارے پانی کو. پھر اللہ کا ایک کیمیکل پروسیس جیسے چل رہا ہے، پانی کو اٹھایا جاتا ہے، پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے، بادل بنتے ہیں، بادل پھر ہواؤں کے ساتھ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے اور وہ میٹھا پانی نیچے زمین پہ آتا ہے.
جس سے ویران کھیتیاں جو ہے نا، قرآن کہتا ہے ان علامات پہ غور کرو کہ زمین ویران تھی اور میں نے اس میں کھیتی باڑی اگا دی. تو یہ ساری، یہ جو موسموں کا ہیر پھیر ہے، یہ سب نشانیاں ہیں، یہ علامات ہیں. ہمیں موسموں پہ ایک دوسرے پہ فتوے لگانے کی بجائے اپنے اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا ہے. کوئی اگر اپنی پروفائل پہ یہ لکھ رہا ہے اسٹیٹس کہ آئی ایم انجوائنگ دا رین، تو یہ اس کی کیفیت ہے، یہ اس کی کیفیت ہے. آپ اپنی کیفیت اس کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے. دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا، وہاں انسانوں نے جب اپنی مرضی دوسرے پہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے تو جنگ شروع ہو جاتی ہے. جتنی طلاقیں ہوئی ہیں، وہاں عورت اور مرد میں بھی ایک دوسرے کے اوپر مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، طلاقیں ہو جاتی ہیں. جتنے جھگڑے گلی محلے میں ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے پہ اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر تمام انسان، بنی آدم کی اولاد، صرف اللہ کی مرضی کو مان لیتے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق سسٹم ڈیوائس ہوتے ہیں، میکنزم ڈیولپ ہوتے، تو ہم سب اچھے مینیجر بن جاتے ہیں. لیکن ہم کہنے کو ایمان کی حد تک تو اللہ کی مرضی ہی کہتے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی قربان نہیں کرتے. اور ہمارا ہر قسم کا فیلئر، میری، آپ کی، ہم سب کی بیڈ مینجمنٹ، ہم اللہ کی مرضی کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں کہ بس جی جیسے اللہ کی مرضی. اللہ کی یہ مرضی کبھی نہیں کہ وہ انسانوں کی بستیوں کو تباہ کر دے، انسانوں کو ناکام کر دے. اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی فلاح میں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ سب پاک صاف حالت میں اس کے پاس آئیں، مفلحون بن کر آئیں، خاسرون بن کر نہ آئیں. خاسرون بنانے میں اس کی مرضی نہیں ہے، اس کی ناراضگی ہے. مفلحون بننے میں اس کی مرضی ہے، خیر کے کاموں میں اس کی مرضی ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی یہ شر کے کام ہو رہے ہیں جو ہم اللہ کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں، یہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہے، یہ ہماری جہالت کی وجہ سے. یہ اللہ کی ناراضگی کے روپ ہے، مرضی کے روپ نہیں ہے. دو لفظ ہوتے ہیں، میں کسی سے راضی ہوں یا میں کسی سے ناراض ہوں. اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب انسانی آبادیاں عقل کو استعمال نہیں کرتی، اللہ کے دیے ہوئے نظام میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، فساد فی الارض کرتی ہیں، انتشار کی راہ ہموار کرتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کا سارا آرڈر جو ہے نا، وہ ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس سسٹم کی ناراضگی دراصل اللہ کی ناراضگی بن جاتی ہے. کوئی بھی قوم ہے، اگر وہ اس جسم کی دنیا پہ اللہ کے بنائے ہوئے پیمانوں اور قاعدوں کے مطابق نہیں چلتی تو اللہ کی ناراضگی مول لے گی. اور جب وہ اللہ کی ناراضگی مول لے گی تو ریزلٹس کیا نکلیں گے؟ ناراضگی والے. تو جب ریزلٹ ناراضگی والے نکلتے ہیں تو ہم جو کہ جاہل یا جاہلیت زدہ معاشرے کی پیداوار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس جی جو اللہ کی مرضی. یعنی ایک نوجوان، ایک فرد، ایک قوم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے زوال کا شکار ہو جائے اور اس کی تعلیمات اس طرح کی بن جائے کہ بس جو اللہ کی مرضی. اللہ کی یہ مرضی کبھی نہیں تھی کہ آپ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں، آپ زوال کا شکار ہو جائیں، آپ کی ہوا اکھڑ جائے. یہ اللہ کی مرضی نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. تو ہمیں فلسفہ ایسا دے دیا گیا، تعلیمات ایسی گھڑ دی گئی ہمارے ارد گرد. چونکہ اب یوں سمجھے نا، آپ جیل میں ہیں، کال کوٹھڑی میں ہے، تو اس میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں ماحول بھی ایسا ہی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا جواز تلاش کر لیں کہ ہمارا وہاں پہ وقت گزر جائے. غلامی ایک سٹیٹ ہے، غلامی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے. تو غلامی میں علامہ اقبال نے اس کا بڑا خوبصورت نقشہ وہ کہتا تھا، جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو ناخوب جو ہے وہ خوب ہو جاتا ہے، خوب جو ہے وہ ناخوب ہمیں لگنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری نشانیاں ہیں ان موسموں کے اندر، زمین میں، سمندر میں، صحرا میں، جنگل میں نشانیاں ہیں، غور کرو. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم غور کریں. اور ہم جب غور نہیں کرتے تو ہم دراصل اللہ کی بات نہیں مانتے. اور جب ہم بات نہیں مانتے تو ہم اپنے آپ کو چاہے 100 سال مومن کہتے رہیں، اللہ کے کاغذوں میں ہم مومن نہیں ہیں. مومن وہی ہوگا جو مانے گا. کس کی مانے گا؟ اللہ کی مانے گا. چونکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کے موسم ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے کہ کیا میری فصلوں سے غریبوں کا حصہ نکلتا ہے؟ کیا میرے باغات سے پرندے خوش ہیں؟ چمٹیوں کو ان کا حصہ ملتا ہے؟ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو حصہ مل رہا ہے؟ کیا میرے والدین تک وہ بات پہنچتی ہے کہ میرے ہمسائے تک میری رزق جو ہے، میری فصل وہ پہنچ رہی ہے؟ اگر تو آپ بالکل اللہ کی مرضی پہ چل رہے ہیں تو پھر آپ کی دعا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا
تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ایسا میں نے دیکھا ہے زندگی میں، کئی کسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فیور دی ہے، وہ اللہ کے بڑے پسندیدہ کسان ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اور آپ نے قرآن میں وہ واقعہ سنا ہوگا کہ وہ بڑے متکبر انسان جب صبح اٹھ کے گئے تو انہوں نے کہا شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارا ہی باغ ہے، تو میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، آپ اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات راتوں رات آپ کے باغ کو اٹھا کے پرے پھینک سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہے تو گٹھلی کے بغیر کھجور کا باغ کھڑا کر سکتی ہے۔ وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنی قوت اور اختیار میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کی قوت و اختیار کے اندر، لیکن اس نے ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ تو ہم معجزے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جبکہ معجزے سے پہلے 99.99% ہماری انسانی کاوش ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی محنت کریں، موسموں کے رویوں کو سمجھیں، ان کی انتہا پسندی کو سمجھیں۔ ہمارے اندر بھی تو کبھی انتہا پسندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ خشک سالی، کبھی آنسو بالکل خشک ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، اور کبھی سیلابی کیفیت ہوتی ہے آنکھوں میں، انسان روکنا چاہتا ہے، آنسو رکتے نہیں، کیفیت۔ تو یہ انسان جڑا ہوا ہے موسموں کے ساتھ۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں جو کچھ باہر ہو رہا ہے وہی ایک انسان کے اندر ہو رہا ہے۔ یہاں بھی زلزلے آتے ہیں، انسان کے وجود میں بھی زلزلے ہیں، اس کی کیفیات کا زلزلہ ہوتا ہے، اس کے جذبات میں زلزلہ، وہ کوئی ایسی خبر سنتا ہے، ایک بھونچال آ جاتا ہے، کوئی ایسا سانحہ، کوئی المیہ رونما ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ایسے جیسے لاوے بہ نکلے ہوں، وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اندر سے، وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان بالکل صحرا کی مانند ہو جاتا ہے، کوئی دور دور تک نہ کوئی اس کو کریٹو آئیڈیا سوچتا ہے، بنجر ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں، یہ سارے موسم اللہ کے موسم ہیں۔ ابھی دیکھو نا، ابھی پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش سورج غروب ہو چکا ہے، تو کیا ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ سورج غروب ہو گیا؟ نہیں، یہ فطرت ہے۔ فطرت یہی کہتی ہے کہ سورج غروب ہوگا، لیکن ہر وہ سورج جو غروب ہو رہا ہے اسے طلوع ضرور ہونا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اپنے قاعدے نہیں بدلتا، کلمات نہیں بدلتا، سنتیں نہیں تبدیل کرتا، اربوں خربوں سال سے سورج اسی طرح طلوع و غروب کے چکر سے ہے، ہمارا ٹرسٹ ہے اس کے اوپر، لہٰذا ہم انتظار کرتے ہیں اپنی گھڑیوں کے مطابق کہ صبح اتنے بجے سورج طلوع ہو جائے گا۔ پرندوں کو بھی پتہ ہے، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، انہوں نے تسبیح بیان کرنی ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، انہوں نے اپنا دانہ دن کا چننے کے لیے صبح نکلنا ہے، شام کو واپس آ جانا ہے، ان کی روٹین چل رہی ہے۔ انسان حنین خان اپنے موسموں کو اس طریقے سے نہیں سمجھتا، پھر ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ہم دوسروں کی کیفیات میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یہیں سے فتوے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے حقیقت کا جو روپ ہمارے پاس پہنچا ہے وہی حقیقت ہے، باقی سب سراب ہے۔ دوسروں کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو حقیقت ان کے پاس پہنچی ہے وہی حقیقت ہے، باقی سب سراب ہے، اور ساری جنگیں اسی بات پہ لڑی گئی ہیں۔ آپ یہاں سے سمجھ لو، تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک ایسے پس منظر میں چلے جاؤ جہاں عیسائیت ہے، اسلام سے بھی پہلے کا وہ دین ہے، مذہب ہے عیسائیت، نصرانی۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو بچہ وہاں پہ پیدا ہوا ہے اس نے اپنے ماحول سے کیا کچھ سیکھا ہوگا، جنت اور دوزخ کا تصور اس کے ہاں کیا ہے، اس کے نزدیک، اس کے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں، یا اس کے جو پادری ہیں اس کو یہی بتا رہے ہیں صبح و شام کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جس کا تعلق جیسس کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ اس طرح کا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو، اس کا پوائنٹ آف ویو وہی بنتے ہیں۔ اب ایک بندہ یہودی ہے، یہودی، ان کے پاس جو توریت ہے، جو ان کے پاس ان کی احادیث پہنچی ہوئی ہیں، ان کی روح سے وہ چوزن ونس ہے، ان کا انتخاب کیا گیا ہے، لہٰذا وہ کسی اور کو اس طریقے سے اس معیار کا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی تعلیمات ہے۔ اب آپ آ جائیں اس میں ہندو مت کی طرف آ جائیں، بہت پرانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہمیں بت کا تصور ملتا ہے۔ تو اب ان کے بھگوان جس سے راضی ہوں گے وہ سورگ میں جائیں گے، باقی نرک میں جلیں گے۔ پھر ان کے جنم چکر چلتے رہتے ہیں، جنم چکر ان کے چلتے رہتے ہیں کہ یہ شریر اور یہ آتما، چکر وہاں پہ بھی وہی ہے، جسم کا جس کو شریر کہا جاتا ہے، اور روح جس کو آتما وہ کہتے ہیں۔ وہ آتما جو ہے نا وہ اس طرح شریر بدلتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، اور ریفائن ہوتی رہتی ہے، یہ ان کے بھی چکر ہے۔ تو ہندو مت کے پرسپیکٹو میں جب آپ بیٹھ کے دیکھیں گے نا تو آپ کو ساری دنیا جو ہے نا، ہو سکتا ہے زیادہ تر نرک میں جاتے ہوئے نظر آئے۔ آپ اپنی اسلام کی مثال لے لیں، ہمیں بھی تو یہی بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں،
مسلمان گھرانوں میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہماری تعلیمات ہمیں کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی اگر انسان اس کیفیت پہ ڈٹا رہے جو اس کو اس کے ماحول نے دی ہے، تو پھر تو دوسروں کی گنجائش ہی نہیں نکلتی. جس کے لیے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون بڑا خوبصورت. میں تو اکثر اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے رہے نا، نوجوانوں کے لیے اس میں اتنا بڑا پیکج ہے، انسان کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اب اس سے بلند ہو کے ضرورت اس امر کی ہے، ہم جس دور میں داخل ہو گئے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے مورچے میں موجود رہیں، گنے تان کریں، جس میں طاقت ہوگی وہ جیت جائے گا. مائٹ از رائٹ کا قانون ہے دنیا میں. دیکھو نا، جو اللہ کو نہیں مانتے کسان، ایتھسٹ ہیں، ملحد ہیں، اللہ ان کو رزق کیوں دے رہا ہے؟ سوچو ذرا. چونکہ اللہ نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. اللہ اپنے سسٹم میں کبھی خیانت نہیں کرتا، معاذ اللہ، سوچتا تک نہیں ہے. وہ اپنے سسٹم کے مطابق آگے چلتا ہے. اس زمین کے سفر میں، یہ جو زمین کا سفر ہے، اس میں اس نے سسٹم بنا دیا ہوا ہے. اس سسٹم کی روح سے جو بھی عمل کرے گا، کوئی قوم اللہ کو مانے نہ مانے، جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح نہ مانے، لیکن اگر وہ سسٹم کو فالو کر رہی ہے تو اس کے ریزلٹس وہی نکلیں گے جو کہ اس سسٹم کے تحت ہونے چاہیے. مثلا جو قومیں سمندروں کو صاف کر رہی ہیں، وہ اللہ کو جس طرح مرضی مانے، وہ نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی مانے نہ مانے، لیکن وہ سسٹم کو چونکہ فالو کر رہے ہیں اس فزیکل ورلڈ میں، لہٰذا اس زمین کے اوپر جو زمین کی سائنس ہے اس کے نتائج ان کو ملیں گے. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارا سارا جو جھگڑا ہے نا انسانی آبادیوں کا ہے، تو ہم سب آدم کی اولاد، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہے. آدم کے بچوں کو فساد فی الارض کی راہ ہموار کرنے والوں نے ہر دور میں تقسیم کر کے رکھا ہے. حالانکہ ہم سب ایک اللہ کے پیدا کردہ، اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، ایک اللہ کے. یہ مان لیا کہ یہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. لیکن اگر آپ اسلام کو سمجھ لیں نا، صرف اسلام کی اس بنیادی تعلیم کو سمجھ لیں، آپ کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جائے گی، جس پہ میں نے لائیو سیشن کیا تھا کہ تمام مذاہب، تمام پیغمبر آپ مان رہے ہیں، تمام کتابیں آپ مان رہے ہیں، آپ کا ایمان ہے، اتنی وسعت آپ کو اسلام دے رہا ہے کہ آپ سب کو اپنے اندر شامل کرتے ہیں، جیسے کلزم دریاؤں کو شامل کر لیتا ہے، جیسے کلزم دریاؤں کو شامل کر لیتا ہے، ندی نالوں کو شامل کرتا ہے، جھرنوں کو شامل کرتا ہے. ہر چیز. ہماری وسعت اس بات کا تعین کرے گی کہ ہم کس قدر اچھے مسلمان ہیں یا کس پائے کے مومن ہیں. یہ انداز ہوگا ہماری وسعت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے. وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم نے جب عبادت کی بات کرنی ہے، بندگی کی بات کرنی ہے، تو ہمارا رخ آٹومیٹکلی، ہم جہاں بھی ہوں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اس زمین میں ہمارا رخ ہو جائے گا خانہ کعبہ کی طرف. یہ ہماری وسعت ہے. تمام دنیا کے مسلمان جہاں بھی ہوں گے ان کا رخ ہو جائے گا اس بارگاہ کی طرف. مشق کروائی گئی کہ ہم سب کا، حالانکہ رب المشرقین رب المغربین ہے، مشرق و مغربوں کا رب ہے، لیکن ہماری سمت کا تعین وہاں پہ ہو جائے گا. تو یہ جتنے موسم آ رہے ہیں یا موسموں کا جتنا نتائج نکلتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے. اللہ کے اس سسٹم کا شکار وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے بلڈنگز کو سائنس کے ان روشن اصولوں کے تحت نہ بنایا ہو. یہ میں بتا رہا ہوں 99.99% جو رزلٹ نکلتا ہے، 0.1% معجزہ ہوتا ہے. بعض کا بڑی مضبوط سٹرکچر پہ کھڑی ہوئی بلڈنگ جو کہ ارتھ کوئک پروف بھی ہوتی ہے، وہ بھی گر جاتی ہے. وہ جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز میں ہم نہیں رکھتے. غلام قوموں کو معجزات اور کرامات اور یہ متشابہات کے چکر میں ڈالا جاتا ہے. وہ کسی مسیحا کے منتظر رہتے ہیں، کوئی آئے گا ان کے دکھ درد دور کر دے گا. آپ نے دیکھیں سب سے بڑا اشکال کیا پیدا ہوگا؟ فاروق شاہ کو پتہ چل جائے کہ اس کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی آئے گا، تو میں کبھی نہیں اٹھوں گا، میں بیٹھا رہوں گا. لیکن مجھے پتا ہے کہ کوئی آئے نہ آئے، میرا بل ہر مہینے آ جاتا ہے، میرا بل ہر مہینے آ جاتا ہے. اتنے بڑے کاغذ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اتنا بل ہے آپ کا. یوٹیلیٹی بلز آ جاتے ہیں، پھر کرایہ لینے کے لیے کنڈکٹر میرے پاس آ جاتا ہے، مسیحا کوئی آئے نہ آئے. پھر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مالک مکان آ جائے گا کہ شاہ صاحب نکالیں،
مسیح تو آئے گا جب آئے گا، فی الحال میں آ گیا ہوں تو میرا کرایہ نکالیں آپ۔ تو آنے والے آتے ہیں، اور جو حقیقتیں آ رہی ہیں ان حقیقتوں کی بات کوئی نہیں کرتا۔ جو حقیقت ابھی نہیں آئی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو یہ جو حقیقت منتظر کا ایک تصور ہے نا، ہم انسانوں کی یہ نفسیات ہے۔ ہر دور میں ہم نے کسی مسیحا کا انتظار کیا ہے، کوئی آئے گا۔ اب اس میں سب سے بڑی سہولت کیا ہو جاتی ہے کہ ہم سست ہو جاتے ہیں، تاناسانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھئی ہم نے کچھ نہیں کرنا، کوئی آئے گا ہمارے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس زمین کے اوپر ذمہ داریاں دے کر بھیجا گیا تھا، ہمارا کچھ رول تھا۔ ہم نے سمندروں کو بھی صاف رکھنا ہے، ہم نے جنگل بھی اگانے ہیں۔ ہم دراصل خود گڈ مینیجرز نہیں ہیں۔ جن قوموں نے گڈ مینجمنٹ کر لی ہے زمین کے سفر میں، بہرحال وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنا عدل کا نظام بحال کر لیا ہے، وہ قومیں چاہے ہماری نظر میں کتنی کافر کیوں نہ ہو جائے، بد کردار ہی کیوں نہ ہو جائے، جب تک ان کا سسٹم کردار والا ہے، ان کے سسٹم میں جب تک عدل ہے، ان کو نتائج ملتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ، دیکھو آپ کا یہ جو ورڈ پریس ہے، پروگرامنگ ہے، وہ تھیم جو ہے نا، آپ کا تھیم وہ مسلمان یا کافر نہیں ہے۔ تھیم کا کوڈ از کوڈ، جس کا کوڈ اچھا لکھا ہوا ہے وہ اچھا ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اس اچھے اور برے کو اپلائی کریں جو میں نے شروع میں انٹرو میں بتایا آپ کو۔ عیسائیوں کے پاس چلتے ہیں، عیسائیوں میں بھی انتہا پسندی ہے، ہر طرح کی انتہا پسندی وہاں موجود ہے۔ وہاں بھی درمیان میں ایک لیئر ایسی موجود ہے جو معتدل عیسائی جن کو کہا جاتا ہے، اہل علم ہے، باشعور ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، ایک سٹیپ پیچھے جا کے میانہ روی کے ساتھ۔ وہاں بھی کچھ ایسے ہیں جو محکوم مغلوب ہیں، مفتوح ہیں، نفسیاتی طور پر بیمار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رول کرنے والے ہیں۔ دونوں طرف کے انتہا پسند وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ آپ یہودیوں میں چلے جائیں، وہاں بھی یہی آپ کو طبقہ نظر آئے گا۔ تو گویا یہ جو تین پٹیاں نظر آتی ہیں نا، دو انتہائیں اور درمیان میں جو معتدل رویے ہیں، سیم یہی چیز آپ کو ہندو مت میں نظر آئے گی۔ سارے ہندو انتہا پسند نہیں ہیں، اوپر ایک لیئر بیٹھی ہوئی ہے، ایک نیچے لیئر بیٹھی ہوئی ہے۔ درمیان میں بہت سارے ہندو ایسے ہیں جو سماجی سطح پہ بڑی میچور باتیں کرتے ہیں، بڑی خوبصورت ان کا انداز ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے سے دور زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سپورٹیو ہوتے ہیں، کوآپریٹو ہوتے ہیں۔ سیم یہی فلسفہ مسلمانوں میں بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دین یا مذہب سے زیادہ انسان کے ساتھ ہے۔ را فارم جو ہیومن بینگز کی، جس کے اوپر میں نے لائیو سیشن کیا تھا، ہم نے اپنے اس نفس کو جو کہ را فارم ہے، یہ سونپنا ہوتا ہے، کسی کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو کسی کے حوالے نہ کریں تو مذہب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جن عیسائیوں نے اپنے آپ کو بائبل کے، انجیل کے حوالے کیا، یا جیسے تیسے ان کو ون وے آر دی ادر سچے انداز میں وہ یسوع مسیح کے ساتھ کرسچن ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان کے چل پڑے، ان کا رویہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ پوری دنیا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، میں تو بڑے سالوں سے دیکھتا رہتا ہوں، آبزرو، ان کے اندر زندگی مختلف طریقے سے نظر آئے گی۔ جو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ مہمان نواز بھی ہوں گے، ان کے اندر اخلاقیات بھی ہوں گی، وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ لیکن ان میں بھی بدتمیز موجود ہوں گے، بے ادب ہوں گے، گستاخ ہوں گے، فتوے لگانے والے ہوں گے، متعصب ان میں بھی موجود ہوں گے۔ وہ افراط و تفریط ہے۔ سیم وہی چیز آپ ہندو مت میں لے لیں، آپ گیتا کو اٹھا کے پڑھیں، ان کے جو شلوک وغیرہ ان کو پڑھیں، کسی جگہ پہ آپ کو انتہا پسندی کی باتیں نہیں ملیں گی کہ یہ کر دو وہ کر دو۔ انسانی رویہ جو را مٹیریل ہے، اور پلس جو ایسے لوگ جن کا مفاد وابستہ ہوتا ہے انتہاؤں پہ انسانی آبادیوں کو رکھنے میں، ان کا سارا کاروبار، آپ دیکھو نا، پوری دنیا میں اس وقت جو اسلحہ کے ڈیلر ہیں، کئی موویز، ڈاکومنٹریز اس کے اوپر بن چکی ہیں، وہ کب چاہیں گے کہ دنیا میں امن ہو جائے، دنیا میں لڑائیاں ختم ہو جائیں؟ ان کا اسلحہ تو گیا، ان کا اسلحہ کوئی خریدے گا نہیں۔ جب ان کا اسلحہ کوئی نہیں خریدے گا، دنیا میں امن ہو جائے گا، تو مجھے بتائیے وہ تو بھوکے مر جائیں گے نا۔ کتنی بڑی انڈسٹری ہے۔ تو ہر وہ قوت جس کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ رزسٹ کرتی رہی ہے۔ تاریخ انسانی میں ہر اس قوت نے رزسٹنس کی ہے جس کے مفادات پہ ضرب آتی ہے۔ یہی چیز کسی کاروبار کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھیں، اسی چیز کی وجہ سے تبدیلیوں کی راہ میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ افراط و تفریط کے یہی رویے اسلام کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔
اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ را فارم میں جو انسان جس قدر اللہ کے پیغام کو سمجھ لے گا، امتاً واسطاً لتکونوا کو سمجھ لے گا، نبی پاک علیہ السلام کو صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ قرآن کو عملی طور پر کھولے گا، اس کے اندر آٹومیٹکلی اعتدال آ جائے گا، یعنی اس کی غیرت بھی برقرار رہے گی۔ وہ اپنی حدود کے اندر جب کوئی اس کے اوپر شب خون مارے گا وہ بہادر بھی ہوگا، وہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا، چونکہ اسے پتا ہے کہ وقت جہاد ہے، وہ بزدل نہیں ہوگا۔ وہ جب وقت جہاد آئے گا تو وہ اس طرح کی حیل و حجت سے کام نہیں لے گا کہ جناب وہ جب سجدے کا کیا ہم اقبال فرماتے ہیں کہ جب حکم ہوتا ہے جہاد کا تو رکوع میں چلے گئے اور سجدے میں چلے گئے، نہیں، جب وقت آ جاتا ہے نا جہاد کا تو پھر آپ کو جہاد کے لیے نعرہ بلند کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ یہ تصوف کی تعلیمات، جو تصوف کے نام پہ 2 نمبریاں جو لوگوں نے شروع کر دی ہوئی ہیں کہ حجروں کے اندر بند کرو، دنیا کی انسانی آبادیاں سسک سسک کے مر رہی ہیں، مظلوم ہو رہی ہیں، اور لوگوں کو کھینچو اور وہاں پہ بٹھا دو، ان کو عبادت و اس میں تقوی میں مشغول کر دو ان کو۔ یہ ہر جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا مکہ میں کوئی مشکل نہیں تھی نماز پڑھنے کی، کسی جگہ پہ کوئی مشکل نہیں ہوتی، آپ اپنی مسجد بناؤ، اللہ اللہ کرتے رہو، nobody will stop you۔ سسٹم کو جب آپ چیلنج کریں گے نا تو وہ لوگ جن کے مفادات وابستہ ہیں، وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے، اور یہی ہوا پوری دنیا میں۔ اسلام میں بھی وہی مزاج آیا ہے انتہا پسندی کا۔ اب اس میں ہوا کیا، ہندو مسلمانوں کو انتہا پسند سمجھیں گے، مسلمان عیسائیوں کو سمجھیں گے، عیسائی ہندوؤں کو۔ بات کس کی مانی جائے گی؟ جو سماجی سیاسی طور پر غلبے میں ہوتے ہیں نا، ان کی بات زیادہ زور سے پھیلتی ہے، چونکہ میڈیمز ان کے پاس ہوتے ہیں، پلیٹ فارمز ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ یہ سمجھیں میں آپ کو کس طرف اشارے کرتا ہوں۔ جب آپ کمزور اینڈ پہ ہوتے ہیں نا، آپ کی سچائی بھی کمزور ہو جاتی ہے، اگرچہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، لیکن یہی زمین کی اس معروضی حقائق کی تلخ حقیقتیں ہیں کہ کمزور اگر پیغمبر بھی ہوں تو انہیں ہجرت کرنا پڑتی ہے، کمزور اگر پیغمبر بھی ہو جائیں تو انہیں آگ میں پھینکا جاتا ہے، کمزور اگر پیغمبر بھی ہو جائیں تو بہرحال انہیں سمندر میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کمزوری ضعف جو ہے نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ضعف کمزوری کسی بھی طرح کی ہوگی وہ کمزوری ہوگی، اور اس کے نتیجے بھی اس زمین پر اسی طرح نکلیں گے جو کمزوروں کے لیے نکلا کرتے ہیں۔ قوت و اختیار جب کسی فرد کے پاس آئے گا، کسی طبقے کے پاس آئے گا یا کسی قوم کے پاس آئے گا تو بہرحال اس کی زندگی جو ہے نا قوت و اختیار والی ہوگی، اس کو آزادی ہوگی۔ اس لیے تو ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا کہ زمین پر قوت و اختیار حاصل کرو۔ ہم قوت و اختیار اس لیے حاصل نہ کر سکے کہ ہم ان چکروں میں پڑ گئے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی، وہ بھی اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی مرضی تھی کہ ہم ٹوٹ گئے، یہ اللہ کی مرضی تھی کہ ہم اجڑ گئے، یہ اللہ کی مرضی تھی کہ ہم زوال کا شکار ہو گئے، اور اس یقین کے ساتھ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، خطبات ہوئے، اور اس طریقے سے نسل تیار ہوتی چلی گئی کہ اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آدھے سے زیادہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، فار گاڈ سیک، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئے پڑے ہیں، یہ اللہ کی خوشی نہیں ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بھی خاتمہ کرو اور ظالموں کی سرکوبی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تحریک کی شکل اختیار کرو، حکومت بناؤ، تاکہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کر سکے، کوئی جبر نہ کر سکے، کوئی کسی کا استحصال نہ کر سکے۔ ہم تو اپنے استحصال سے باہر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے مذہب کے جو پلیٹ فارمز تھے ان پہ قبضہ کر لیا، روحانیت کے پلیٹ فارمز پہ قبضہ کر لیا، جو ایوان تھے ہمارے وہاں پہ قبضہ ہو گیا، اور اس پہ کئی 100 سال لگے ہیں۔ صرف یہاں نہیں، پوری انسانی آبادیوں میں یہ جو کیپٹل سسٹم ہے، اس نے یہ جو نام نہاد جمہوریت ہے، اس کا تعلق ہی ویلتھ کے ساتھ جوڑ دیا، ویلتھ بیسڈ۔ اس کا کوئی تعلق نہیں شعور کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ۔ آپ کے لیے کردار کا ہونا کوئی ضروری نہیں، آپ کے لیے شرافت کا ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس بزنس ہے، امپائر کھڑی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کا پیٹ پال سکتے ہیں، ووٹ خرید سکتے ہیں، تو آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ اور وہی نقشہ ہمارے پاس سمٹ کے آیا ہے، ہر اس ملک پہ وہی سسٹم اپلائی ہوا ہے جس ملک کو ون وے آر دی ادر اس سسٹم سے برکت مل رہی تھی، مجبوری تھی، اور آپ کے پاس راستہ کو نہیں تھا۔